آئے بخشش کی دعا دینا، تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت، تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت، تو قرآن مقدس کو پڑھ پڑھ کے سنا دینا، جاتا ہوں میں دنیا سے مجھ کو نہ بھلا دینا، جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا، جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا، ماں باپ بہن بھائی سب کو یہ بتا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا، لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، آئیں گے نہ ہم واپس، ہم کو نہ صدا دینا، آئیں گے نہ ہم واپس، ہم کو نہ صدا دینا۔ اب جب میت کو قبرستان لے کے پہنچتے ہیں اس وقت کیا حال ہوتا ہے سماعت کیجئے کہ ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا، ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا، پہنا کے کفن مجھ کو خوشبو میں بسا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اور جب میت کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں اس وقت وہ میت کیا کہتی ہے، ان کا کیا خیال ہے، وہ سماعت کیجئے کہ یہ کام بھی کر لینا میت میں جو آئے ہو، یہ کام بھی کر لینا میت میں جو آئے ہو، مل جل کے عزیزو سب کاندھا بھی لگا دینا، مل جل کے عزیزو سب کاندھا بھی لگا دینا۔ اور جب میت کو قبر میں دفن کر کے واپس ہوتے ہیں اس وقت ہم سب کو کیا کام کرنا چاہیے وہ سماعت کیجئے۔ جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جب قبر میں دفنا دو مٹی بھی چڑھا دو تم، جب قبر میں دفنا دو مٹی بھی چڑھا دو تم، آذان کو پڑھ کر پھر شیطان کو بھگا دینا، آذان کو پڑھ کر پھر
शैतान को भगा देना। और जब कब्र मुकम्मल हो जाए, मैयत को दफन कर चुके हैं, ऊपर से मिट्टी भी डाले जा चुके हैं, अब क्या करना चाहिए वो समाप्त कीजिए। कि जब कब्र मुकम्मल हो, कुछ देर वहाँ रुक कर, जब कब्र मुकम्मल हो, कुछ देर वहाँ रुक कर, बख्शिश के लिए फिर हाथों को उठा देना। इसलिए कि जाने वाले जो गया है, एक आदमी जब मैयत को दफन कर चुके हैं, तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब वो क्या चाहते हैं। अब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे दुआ की ज़रूरत है, सवाब की मांग है उनका कि मेरे लिए सवाब का काम करो। ऐसे आलम में जब मैयत को दफन करते हैं, लोग हाथ झाड़ के भाग जाते हैं, नहीं, बल्कि दफन करने के बाद उसी कब्रिस्तान में किसी कोना में खड़े हो जाइए और दुरूद शरीफ, कलमा शरीफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत वग़ैरह, अल्हम्दु शरीफ, जो भी याद है उनको कुछ मर्तबा पढ़ करके अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाइए और कहिए कि मौला हमने जो कुछ पढ़ा है इसका सवाब तू इस मैयत को अता फरमा दे। और उस वक्त कहिए कि मौला ये जो शख्स है कब्र में पहली बार आए हैं, पहली रात है, इनसे अभी सवाल होगा, मुनकर नकीर आएंगे, पूछेंगे, मौला इनकी ज़बान पर तू जवाब को अता फरमा दे। ये दुआ की ज़रूरत है वहाँ, इसलिए कि हर जाने वाले को इस बात का इल्म है कि वो क्या लेके गया है इस दुनिया से। हर मरने वाले को दिखाई देता है कि कितनी नेकी उसके पास है और कितनी बदी है। उनके दोनों हाथ में ये दोनों चीज़ होती है। इसीलिए मेरे भाइयों, जब भी किसी मैयत को दफन करने जाओ तो मिट्टी डालने के बाद भाग मत जाना, बल्कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना और उनसे जो सवाल होगा अल्लाह की बारगाह में दुआ करना कि अल्लाह इससे अभी सवाल होगा, मौला इसके जवाब को तू अता फरमा दे। जो जो सवाल होगा सारे सवालों का जवाब इनको अता फरमा दे। 3 सवाल होता है, ये तीनों सवाल जो दे देगा वही पास होगा, और जो पास हो जाएगा कब्र की मंजिल में इंशाअल्लाह वह हर जगह पास होते हुए जाएगा। और यहाँ पर जो फेल हो गया, उम्मीद है कि अब वह आगे भी फेल होते जाएगा। इसलिए शायर कहते हैं कि जब कब्र मुकम्मल हो, कुछ देर वहाँ रुक कर, बख्शिश के लिए अपने हाथों को उठा देना। दुनिया की जो दौलत है रह जाएगी दुनिया में। ये दुनिया की जो दौलत है ये सारी दौलत रह जाएगी, कोई दौलत काम आने वाली नहीं है। इसीलिए इस दौलत से ज़्यादा बेहतर है कि वहाँ की दौलत को इकट्ठा करें। इंसान आज उस काम को ज़्यादा अंजाम देता है जो काम उसका काम आने वाला नहीं है। इंसान कमाने के लिए, इंसान अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए और पैसा वगैरह कमाने के लिए अपने घर को छोड़ करके बाहर जाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते। कमाइए, कमाना अच्छी बात है, लेकिन ये काम करने से पहले एक काम और करना है कि घर से निकले तो पहले नमाज में जाके खड़े हो जाए। इसीलिए कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद ही कोई काम करे, इंशाअल्लाह वो काम आपकी कामयाबी है। और ये काम फजर की नमाज पढ़ना जो है, ये काम जो है आपको कब्र तक काम आएगी, आखिरत तक काम आएगी, जन्नत तक भी काम आएगी। और इंसान वही काम करता है जो उसका कोई काम आने वाला नहीं है। मरने के बाद दुनिया की दौलत काम नहीं आएगी, उसी के पीछे भागे हैं। और मरने के बाद आखिरत की दौलत काम आएगी। जो नमाज है, रोज़ा है, इसको छोड़ बैठे हैं, इसी के तरफ ध्यान नहीं दिया है। जहाँ पे जो काम आने वाली चीज़ है वो चीज़ को छोड़ बैठे हैं, और जो चीज़ काम आने वाली नहीं है उसी के पीछे फिदा हो गए।
لیکن ہمیں فدا جو ہے اپنی دولت پر نہیں، اپنی آخرت پر ہونی ہے، جہاں ہمیں اکیلے رہنا ہے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ ہمارا عمل اس وقت کام آئے گا، عمل اچھا ہے تو اچھا سلوک کیا جائے گا، عمل اگر برا ہے تو پھر وہاں عذاب ہوگا۔ شاعر کہتے ہیں دنیا کی جو دولت ہے رہ جائے گی دنیا میں، بس ساتھ عمل تیرے جائیں گے بتا دینا، جاتا ہوں میں دنیا سے مجھ کو نہ بھلا دینا۔ اور آخری شعر ہے کہ سرکار تمنا ہے بس ایک رفاقت کی، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جاتا ہوں میں دنیا سے مجھ کو نہ بھلا دینا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے، اور اپنی بارگاہ میں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ مرنے کے بعد جو قبر میں جائیں گے اور قبر سے اٹھ کر کے میدان حشر میں جب آئیں گے تو سب سے پہلا سوال جو ہم سے اور آپ سے ہوگا، اللہ پوچھے گا تو وہ یہ پوچھے گا کہ میرے بندے تو نے اتنا کھایا پیا رہا، اتنی نعمتیں تو نے لیا، یہ بتا کہ تو نماز پڑھ کے آیا ہے کہ نہیں۔ ہر دن کے نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ حساب لے گا، ہر ٹائم کے بارے میں، ہر دن کے بارے میں، اور اس میں جو فیل ہو جائے گا نا پھر ان کی تو بخشش نہیں ہے۔ جو اس میں پاس ہو جائے گا کامیابی انہی کے پاس ہے، اور جو فیل ہو گیا وہ ہر جگہ اب فیل ہوتے جائے گا، اور آخر میں پھر جانا ہوگا دوزخ کی طرف۔ وہاں کوئی کسی کو نہیں بچا پائے گا، نہ ماں بیٹے کو، نہ بیٹی ماں کو، نہ باپ بیٹے کو، نہ بیٹے باپ کو، کوئی کسی نہیں۔ ہر آدمی اپنے عمل کے ذمہ دار ہوں گے۔ آج لوگ اپنے بچوں سے، اپنی پریوار سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اگر اس پریوار میں دین نہیں ہے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، تو پھر یہ محبت بیکار ہے۔ اس لیے کہ جس بچے کو آپ محبت سے پرورش کر رہے ہیں اور وہ بیٹا اور بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو آخرت میں جا کے دوزخ میں جلے گا۔ کیا فائدہ اس محبت کا؟ فائدہ تو تب ہے جب ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اور دین پر چلنے کی سختی کرتے ہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو بحیثیت باپ پر ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کو نماز پڑھائے۔ اگر بیٹی نہیں پڑھتی ہے، بیٹا نہیں پڑھتے ہیں، بیوی نہیں پڑھتی ہے، اور آپ محبت کیے جا رہے ہیں تو یہ محبت فضول ہونے والی ہے، یہ محبت بیکار ہے۔ محبت تو تب کام آئے گی جب ہم اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو دنیا کے قید و غم سے بچا لیں گے، دنیا کی پریشانی سے بچائیں گے، اور آخرت میں دوزخ سے بھی بچانے کا کام کریں گے، تبھی محبت کامیاب ہے۔ کیا فائدہ کہ ہم یہاں محبت خوب کیے جا رہے ہیں، خوب کیے جا رہے ہیں، اب مرنے کے بعد اسی بچے کے قبر میں سانپ آئے گا، اسی بچے کے قبر میں بچھو آئے گا، اسی بچے کے قبر میں آگ جلائی جائے گی، تو پھر آپ کے دنیا میں رہ کر کے محبت کرنے کا فائدہ کیا ملا؟ اگر آپ کا بیٹا جوان ہو گیا، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اسی عالم میں موت ہو گئی، قبر میں جائے گا، آپ نے دنیا میں تو بہت محبت کیا تھا اس سے، اس کے لیے بہت پریشانی آپ نے اٹھایا، اس کے سکھ اور چین کے لیے آپ نے کیا کیا نہیں کیا، لیکن جوانی کے عالم میں بے نمازی ہو کر کے مرا ہے، نماز نہیں پڑھا ہے، قبر کی دنیا میں پہنچا، اب اس کے قبر میں سانپ آ رہا ہے،
اس کے قبر میں بچھو آ رہا ہے، اس کے قبر میں آگ جلائی جا رہی ہے، وہ بچھو اس سے کہتا ہے میں تمہارے قبر میں اسی لیے مسلط کیا گیا ہوں کہ تو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ وہ سانپ اس سے کہے گا میں تمہارے قبر میں اسی لیے مسلط کیا گیا ہوں کہ تو دنیا میں رہ کر کے نماز نہیں پڑھتا تھا، اور میں تمہیں تب تک کاٹتا رہوں گا اور ڈستا رہوں گا جب تک اللہ کا حکم صادر ہوگا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا رہے گا، اور جب تک جتنا دین کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے اتنا دین تک میں تمہیں کاٹوں گا اور ڈسوں گا۔ تو فائدہ کیا ہوا محبت دنیا میں کر کے؟ ایک باپ اپنے بچوں کے لیے، ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے نہ جانے کون کون سی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، پھر گھر لاتے ہیں، ان کے خوشی کے لیے، ان کی بہترین زندگی کے لیے یہ باپ اور یہ ہونے والا شوہر اور یہ بھائی جو بھی رشتے میں جس کا ہے، ان کی محبت کے خاطر نہ جانے کہاں کہاں سے پیسہ کما کر کے دھوپ کو دھوپ نہیں، گرمی کو گرمی نہیں، ٹھنڈی کو ٹھنڈی نہیں، پانی کو پانی نہیں سمجھتے ہیں، اور محبت کی وجہ سے کما کے پیسہ لاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ کیوں؟ بحیثیت شوہر اس کی بیوی اپنے بیوی کو خوش رکھنے کے لیے، بحیثیت باپ اپنے بچوں کو خوش رکھنے کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی زندگی کے لیے بہت محنت کیے۔ اگر یہی لوگ بے نمازی ہو کر کے مر گئے تو آپ کے یہ محنت کا فائدہ کیا ملا؟ آپ کی محبت کا کیا فائدہ ہے؟ جہاں دنیا میں رہ کر کے اتنی محبت آپ نے کیا ہے کہ اس کے لیے در در کی ٹھوکر کھائے ہیں، اس کے لیے اپنے چین و سکون کو ختم کر دیے ہیں، ان کے سکون کے لیے، لیکن اگر وہ بے نمازی ہو کر کے مر گئے، قبر میں دفن کر کے آئے ہیں، اسی بیٹا، اسی بیٹی، اسی بیوی، اسی شوہر جو بھی بے نمازی ہو کے مرا، اس کے قبر میں سانپ مسلط کیا جاتا ہے، اس کے قبر میں آگ جلائی جاتی ہے، اس کے قبر میں بچھو کو داخل کیا جاتا ہے، اس کی قبر میں سزا بھی ہوتا ہے۔ اب بتائیے دنیا میں رہ کر کے محبت تو آپ نے خوب کیا ہے، قبر کی منزل میں تو آپ نے اسے بچا نہیں پایا، قبر کی منزل میں انہیں سکون کی زندگی تو آپ نے دے نہیں پایا، قبر کی منزل میں سانپ بھی، بچھو بھی، عذاب بھی سب آیا ہے۔ اب بتائیے آپ کی محبت سے ان کو کیا فائدہ ملا؟ آپ نے اسے محبت نہیں کیا، حقیقت میں اس کو برباد کیا۔ کامیاب باپ وہی ہے جو اپنے بچوں کو قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اب قبر کے عذاب سے کیسے بچے گا؟ دنیا میں رہ کر کے ایک باپ کو سختی کرنا ہوگا کہ بحیثیت باپ وہ یہ کہے کہ بیٹا تو نماز نہیں پڑھتا ہے، ہمارے دھرم میں اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے، تمہیں ہر حال میں پڑھنا ہوگا۔ ایک باپ اگر سختی کریں گے تو انشاءاللہ ضرور وہ بچے نماز پڑھیں گے۔ ایک شوہر اگر سختی کریں گے تو بیوی ضرور نماز پڑھے گی۔ بیوی کو بھی چاہیے، شوہر کو بھی چاہیے، بچے کو بھی چاہیے، بزرگوں کو بھی چاہیے کہ سب کے سب نماز پڑھیں۔ اور یہ جو میلاد شریف کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، کیجئے، ایصال ثواب کرتے یہ بھی اچھی بات ہے، کیجئے، لیکن میدان معاشر میں اگر پھنس گئے نماز کے معاملے میں تب وہاں کیا ہوگا؟ نماز کے بغیر یہ چیزیں وہاں کام آنے والی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پہلے اہم ضروری ہے کہ وہ نماز ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ اور سب سے پہلا طریقہ نماز ہے، اور سب سے افضل یہ عبادت بھی نماز ہے۔ اور اس سے جو دور ہٹ جاتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہی نماز پڑھ پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مولا تو ہمیشہ ہم کو نمازی ہی بنا کے رکھنا اور ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق ہی دینا۔ اسی لیے کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بندے سے خدا ناراض ہوتا ہے، جس بندے سے، اس سے نماز کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب مسلمان جانتا ہے کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے، ہم کو نماز پڑھنا ہے، ہم پر نماز فرض ہے، نماز سے کوئی چھٹی نہیں ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے۔ لیکن اتنے مسلمان جاننے کے باوجود بھی کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کا اتنا بڑا محلہ ہے، خوب اگر نماز پڑھتے ہیں
قائم نگر کی مسجد میں تو 100 آدمی 150 آدمی، باقی سب ایسے ہی ہیں۔ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک نماز کے بارے میں بھی چھٹی نہیں ہے، ایک نماز جس نے جان بوجھ کر کے اگر چھوڑا ہے اس کو کروڑوں سال دوزخ میں جلنا ہوگا، ایک مدت تک رہنا ہوگا۔ اور ہم لوگوں کی تو نہ جانے کہاں کہاں کتنی کتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہے، ہم لوگ کے گھر والوں کی نہ جانے کتنی چھوٹی ہوئی ہے۔ ہم لوگ اپنا دین کا کام اپنے اپنے گھر میں نہیں کر پا رہے تو باہر کیا کیجیے گا۔ اصل تو ضروری ہے کہ پہلے اپنے گھر میں دین کا کام کیجئے، تبلیغ کا کام کیجئے۔ وہ تبلیغ ہوگا کیسے؟ جب آپ نماز پڑھیں گے تب آپ کے گھر والے بھی پڑھیں گے، اور آپ سختی کریں گے تو انشاءاللہ سب کے سب نمازی ہوں گے۔ اسلام گھر میں بھی دکھنا چاہیے، اسلام کا قانون گھر میں بھی دکھنا چاہیے، تبھی تو دین کا علم جو ہے سب سے پہلے بندے پر فرض ہوتا ہے۔ پہلے دین سیکھیے تب دوسروں کو سکھائیے، دین سیکھیے سکھائیے، دین سیکھیے، دین کا علم فرض ہے، ہر حال میں سیکھنا ہی ہے۔ تو بہرحال وقت بہت کم ہے، ایک دو اشعار اور سماعت کیجئے۔ کہ نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، قبر میں اکیلے تو لیٹا رہے گا، چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت، کہ 2 غز زمین کہ 2 غز کفن پر تو لیٹا رہے گا۔ یہی سچائی ہے۔ انسان بہت کما کے جمع کیا، راجہ مہاراجہ سب بن گیا، لیکن مرنے کے بعد صرف اس کی دولت کتنی کام آئی؟ 2-4-10 میٹر کفن کا پتلا کپڑا، اس سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں دیا جاتا ہے۔ کتنوں بڑا مہاراجہ راجہ مرے گا نا، اس کے بھی قبر میں اس کی دولت کام نہیں آئے گی، اس کو صرف اتنا ہی ملے گا جتنا کہ 2-4-10 میٹر کپڑا ہو اس کو ڈھکا جائے۔ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں صرف اتنی ہی ملنے والی ہے تو ہم اپنی آخرت کو کیوں خراب کریں 2-4 پیسہ کے لیے؟ ہمیں تو آخرت کو بنانی چاہیے، چاہے جیسے بنے۔ اور یہ آخرت بنے گی کیسے؟ جب اللہ و رسول کی محبت میں اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب، اور اللہ و رسول کی بتائی ہوئی باتوں سے اگر ہم دور ہٹیں گے تو پھر یہاں بھی برباد ہے وہاں بھی برباد ہے۔ پیسہ تو آج لوگ بہت کماتا ہے، پیسہ کمانے کے چکر میں مسلمان بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جمعہ کی نماز بھی پڑھ نہیں پاتا ہے۔ جو پیسہ جو دولت نماز سے دور کر دے وہ دولت پر لعنت ہے۔ اس دولت کو کھا کے آدمی کبھی سدھر نہیں سکتا ہے، اس دولت کو کھا کے جو شریر بنے گا وہ شریر کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، اس جسم کو یہاں بھی تکلیف ہوگی اور قبر میں جائیں گے تو کیڑے مکوڑے بھی اس کو نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ جو دولت کمانے کے چکر میں، دنیا بنانے کے چکر میں آخرت کو بھول بیٹھا ہے، نماز سے دور ہو گیا، روزہ سے دور ہوا، وہ کچھ دن تو پیسہ کما لے گا، دولت اکٹھا کرے گا، لیکن اس پیسہ سے اس دولت سے اس جسم کو سکون نہیں مل سکتا ہے، نہ یہاں نہ قبر کی دنیا میں۔ یہاں بھی ہے تو بیماری میں وہ مبتلا ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا تو کیڑے مکوڑے اس کو نوچ نوچ کے کھائے گا۔ اور عمل اگر سلامت ہوگا نا تو سکون کی زندگی یہاں بھی ملے گی، سکون کی زندگی وہاں بھی ملے گی۔ آج بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں قوم مسلم میں کہ پیسہ کمانے کے چکر میں جو ہے نماز جمعہ تک چھوڑ دیتے ہیں، 5 وقت تو دور کی بات ہے۔ تو ایسی دولت کمانے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے جو اللہ و رسول سے دور کر دے۔ جو دولت اللہ و رسول سے دور کر دے اس دولت پر لاکھوں بار لعنت ہے، وہ دولت کوئی کام کی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا نا شروع میں کہ دولت کام نہیں آئے گی، ایمان اور عمل کام آئے گا، ہم یہی لے کے جانے والے ہیں۔ ہاں دولت کمائیے اللہ و رسول کی فرمان کے مطابق، اور جتنا چاہے کمائے، لیکن فجر کی نماز پڑھ کے کمائے،
تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے، رسول بھی خوش ہو جائے۔ کہ نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا، چھٹی تجھے سے دنیا کی ہر مال و دولت، کہ 2 گز کفن پر تو لپٹا رہے گا، کہ 2 گز کفن میں تو لپٹا رہے گا۔ کہ نہ بیٹا رہے گا نہ بیٹی رہے گی، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا، چھٹی تجھے سے دنیا کی ہر مال و دولت، کہ 2 گز کفن پر تو لپٹا رہے گا، کہ 2 گز کفن میں تو لپٹا رہے گا۔ یہ حقیقت ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی کوئی نہیں ہوگا۔ جب کوئی نہیں ہوگا، ہم کفن کے اندر لپٹے ہوئے ہوں گے، تو اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیسے ہم اللہ کو راضی کریں، کیسے منائیں، اس کو سنیے اور اس شعر میں سماعت کیجئے اور سنیے کہ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے، مر گیا۔ بڑے بڑے لوگ آئے دولت لے کے، دولت بھی جمع کیے، اس دنیا سے ختم بھی ہو گئے، نام و نشان بھی مٹ گیا۔ ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے، آپ بھی چلے جائیں گے، کچھ دن تک لوگ نام لیں گے، پھر نام بھی بھول جائیں گے، اور دولت دنیا ہی میں رہ جائے گی۔ آخرت اگر تیاری کر کے گئے ہیں تو وہ امن و سکون کی زندگی ملے گی۔ کہ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس محفل کو سجائے ہیں ایصال ثواب کے تعلق سے، مولا جن کے نام سے اس محفل کو سجائے ہیں اور میلاد شریف کو کیے ہیں، مولا تیرے اور تیرے محبوب کا ذکر کیے ہیں، مولا تو اپنے محبوب کے صدقے میں اس مرحوم کو اور اس کے خاندان کو اپنے حبیب کے صدقے میں بخش دے، مولا ان کی خطا اور لغزش کو معاف فرما دے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ سب مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔